बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे क़यामत और इसकी निशानियों के बारे में। क़यामत का दिन इस दिन को कहते हैं जब इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे। क़यामत का आना बरहक है। इसका ठीक वक्त अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। इसकी जो निशानियाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं सब हक़ हैं और वो दो किस्म पर हैं, अलामाते सुग़रा, अलामाते कुबरा। पहले हम अलामाते सुग़रा पर बात कर लेते हैं। अलामाते सुग़रा वो हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल मुबारक से लेकर मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर तक ज़ाहिर होंगी। बहुत ज़्यादा हैं, इनमें से कुछ मुख्तसरन ये हैं। हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दार फ़ानी से पर्दा फरमाना, बैतुल मुक़द्दस का फ़तह होना, एक आम वबा का होना, ये दो निशानियाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में पूरी हुई। माल का ज़्यादा होना ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में हुआ। एक फ़ितना जो अरब के घर घर में दाखिल होगा, ये शहादत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का सबब था। मुसलमान और नसारा में सुलह होगी, फिर नसारा गदर करेंगे, ये अलामात आइंदा होने वाली है। इल्म उठ जाएगा, जहल बढ़ जाएगा, जना और शराब खोरी की बहुत ही कसरत होगी, औरतें ज़्यादा और मर्द कम होंगे। ये गालिबन हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में जहाद में मर्दों की बकसरत शहीद होने से होगा। झूठ बोलना कसरत से होगा, बड़े बड़े काम नाअहलों के सपुर्द होंगे, बेइल्म और कम इल्म लोग पेशवा बन जाएंगे, कम दर्जा के लोग बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बनाएंगे, लोग मुसीबतों की वजह से मौत की आरज़ू करेंगे, सरदार लोग माले गनीमत को अपना हिस्सा समझेंगे, अमानत में ख़यानत बढ़ जाएगी, ज़कात देने को जुर्माना समझेंगे, इल्म दुनिया हासिल करने के लिए पढ़ेंगे, लोग अपने माँ बाप की नाफरमानी और इन पर सख्तियाँ करेंगे, मर्द औरत का फर्मा बरदार और माँ बाप का नाफरमान होगा और दोस्त को नज़दीक और बाप को दूर करेगा। मस्जिदों में लोग शोर करेंगे, फासिक लोग कौम के सरदार होंगे और रज़ील लोग कौम के ज़ामिन होंगे, बाजे एलानिया होंगे, गाने बजाने और नाच रंग की ज़्यादती हो जाएगी। उम्मत के पिछले लोग पहले बुज़ुर्गों पर लानत करेंगे, सुर्ख आंधी आएगी, ज़लज़ले आएंगे, ज़मीन में धंसना, सूरतें बदल जाना, पत्थर बरसना वगैरह दीगर अलामात ज़ाहिर होंगी। और इस तरह पे दर पे आएंगी जिस तरह धागा टूट कर तस्बीह के दाने गिरते हैं। मुख्तसर ये कि अच्छे काम उठते जाएंगे और बुरे कामों और गुनाहों की कसरत हो जाएगी। नसारा तमाम मुल्कों पर छा जाएंगे, मुसलमानों में बड़ी हलचल मच जाएगी और घबरा कर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तलाश में मदीना में आएंगे और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मक्का चले जाएंगे। घोड़े पर डाली हुई ज्योति का तस्मा कलाम करेगा और आदमी को इसके घर के भेद बताएगा, बल्कि ख़ुद इंसान की रान इसे खबर देगी। वक्त में बरकत ना होगी, साल महीने की मानंद और महीना हफ्ते की और हफ्ता दिन की मानंद होगा और दिन ऐसा हो जाएगा जैसा कि किसी चीज़ को आग लगी और जल्दी भड़क कर ख़त्म हो गई। मुल्क अरब में खेती और बाग और नहरें हो जाएंगी, माल की कसरत होगी, नहर फ़रात अपने ख़जाने खोल देगी कि वो सोने के पहाड़ होंगे। इस वक्त तक 30 बड़े दजाल होंगे, वो सब नबूवत का दावा करेंगे, हालांकि नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा और भी बहुत सी अलामात हदीसों में आई हैं। अब हम अलामाते कुबरा पर बात कर लेते हैं। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। मेहदी के मायने हैं हदायत पाया हुआ। इमाम मेहदी मऊद यानी जिनका अलामाते क़यामत में ज़िक्र है और क़ुर्बे क़यामत में जिन के ज़हूर का वादा है। एक ख़ास शख्स है जो दज्जाल मऊद यानी जिस दज्जाल का इमाम मेहदी से पहले होने का वादा है के वक्त में ज़ाहिर होंगे और दज्जाल के ज़ाहिर होने से पहले वो नसारा से जंग करके फ़तह याब होंगे। आपका नाम मोहम्मद, वालिद का नाम अब्दुल्ला, वालिदा का नाम आमिना होगा और आप हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के औलाद से होंगे। मदीने के रहने वाले होंगे। रंग सफ़ेद, सुर्खी माइल, चेहरा कुशादा, नाक बारीक बुलंद, ज़बान में कदरे लुकनत। जब कलाम करने में तंग होंगे तब ज़ानों पर हाथ मारेंगे। आपका इल्म लदी होगा। 40 बरस की उम्र में ज़ाहिर होंगे। इसके बाद 7 या 8 बरस तक ज़िंदा रहेंगे। जब मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा आएंगे, लोग इनको पहचान कर इनसे बैत करेंगे और अपना बादशाह बनाएंगे। इस वक्त गैब से ये आवाज़ आएगी जिसका तर्जुमा ये है,
یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ اس سال ماہ رمضان میں 13ویں تاریخ کو چاند اور 27ویں تاریخ کو سورج گرہن ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام خوب پھیلے گا۔ امام مہدی سنت نبوی پر عمل کریں گے۔ عرب کی فوج ان کی مدد کو جمع ہوگی۔ کعبے کے دروازے کے آگے جو خزانہ مدفون ہے، جس کو تاج الکعبہ کہتے ہیں، نکالیں گے اور مسلمانوں میں تقسیم فرمائیں گے۔ دمشق کے قریب نصارہ کے لشکر جرار کے ساتھ جنگ ہوگی۔ مسلمانوں کے 3 فریق ہوں گے، ایک وہ جو نصارہ کے خوف سے بھاگ جائیں گے اور ان کی توبہ کبھی قبول نہ ہوگی اور وہ حالت کفر میں مر جائیں گے۔ ایک فریق شہید ہو جائے گا اور افضل شہداء کا مرتبہ پائے گا۔ تیسرا فریق فتح پائے گا اور ہمیشہ فتنے سے امن میں رہے گا۔ دجال موعود ایک خاص شخص ہے، یہ قوم یہود سے ہوگا اور اس کا لقب مسیح ہوگا۔ داہنی آنکھ اندھی ہوگی اور اس میں انگور کے دانے کی مانند ناخونا ہوگا۔ اس کے بال حبشیوں کے بالوں کی مانند نہایت پیچیدہ ہوں گے۔ ایک بڑا گدھا اس کی سواری کے لیے ہوگا اور اس کے ماتھے پر عین بیچ میں کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر ذی شعور پڑھ لے گا۔ اول وہ ملک شام و عراق کے درمیان ظاہر ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اصفہان میں آئے گا اور 70,000 یہودی اس کے تابع ہوں گے۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ساتھ آگ ہوگی جس کو وہ دوزخ کہے گا اور ایک باغ ہوگا جس کا نام وہ بہشت رکھے گا۔ دراصل اس کی دوزخ جنت کی تاثیر رکھتی ہوگی اور اس کی جنت دوزخ کے اثر والی ہوگی۔ زمین میں دائیں بائیں فساد ڈالتا پھرے گا اور بادل کی طرح پھیل جائے گا۔ اس سے پہلے سخت قحط ہوگا، وہ عجیب عجیب کرشمے دکھائے گا۔ مسلمانوں کو ان کی تسبیح و تحلیل، روٹی اور پانی کا کام دے گا۔ پھر مکہ کی طرف آئے گا، لیکن فرشتوں کی حفاظت کے سبب مکہ معظمہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا اور احد پہاڑ کے پاس ڈیرا لگائے گا۔ مدینہ منورہ کے اس وقت 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 محافظ فرشتے ہوں گے، اس لیے دجال اندر نہ جا سکے گا۔ پھر دمشق کی طرف روانہ ہوگا جہاں امام مہدی ہوں گے۔ وہ امام مہدی سے مقابلہ کرے گا۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ لشکر درست کر کے جنگ کے لیے تیار ہوں گے۔ اتنے میں عصر کا وقت دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینارہ پر زرد لباس پہنے ہوئے 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ دھرے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ جب سر نیچا کریں گے تو پسینے سے قطرے ٹپکیں گے، جب سر اٹھائیں گے تو موتیوں کے دانوں کی مانند قطرے گریں گے۔ پھر امام مہدی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کریں گے اور ایک دوسرے کو امامت کے لیے کہیں گے۔ غالباً پہلے امام مہدی رضی اللہ عنہ امام ہو کر نماز پڑھائیں گے تاکہ تکریم امت ہو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت فرمائیں گے کیونکہ آپ نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے قتل کے لیے آمادہ ہوں گے۔ آپ کے دم کی یہ تاثیر ہوگی کہ جس کافر کو وہ ہوا لگ جائے گی وہ مر جائے گا، اور جہاں تک ان کی نظر جائے گی وہ ہوا بھی وہاں تک جائے گی۔ آپ دجال کا تعاقب کریں گے اور ملک شام کا پہاڑ یا گاؤں کے پاس اسے گھیر لیں گے اور نیزے سے قتل کر کے اس کا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ اگر اس کے قتل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلدی نہ کریں تو وہ کافر نمک کی طرح خود بخود پگھل جائے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم دیں گے کہ خنزیر قتل کیے جائیں اور سلیب کہ جس کو نصارہ پوجتے ہیں توڑ دی جائے، اور کسی کافر سے جزیہ نہ لیا جائے بلکہ وہ اسلام لائے۔ بس اس وقت تمام دنیا میں دین اسلام پھیل جائے گا، کفر مٹ جائے گا، خوب انصاف راج ہوگا، جور و ظلم دنیا سے دور ہو جائے گا۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ کی خلافت 7 یا 8 یا 9 برس ہوگی۔ پھر آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان ان کے جنازے کی نماز پڑھ کر دفن کریں گے۔ اس کے بعد تمام انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں ہوگا اور دنیا اچھی حالت پر ہوگی۔ پھر یکا یک وحی الہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو کوہ طور کی طرف لے جائیں گے، اور قوم یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا جو یاسف بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ ذوالقرنین بادشاہ نے ان کے راستے کو جو 2 پہاڑوں کے درہ میں تھا مستحکم بند کر دیا تھا۔ آخر زمانہ میں اس وقت وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ غارت گر قوم پھیل جائے گی، کوئی ان سے مقابلہ نہ کر سکے گا۔ آخر کار آسمانی بلا سے خود بخود مر جائیں گے۔ پھر زمین میں خیر برکت ظاہر ہوگی، لوگوں کو مال کی کچھ پرواہ نہ ہوگی، ایک سجدہ کرنا دنیا و مافیہ سے اچھا جانیں گے۔ یہ خیر و برکت 7 برس تک رہے گی۔ اس عرصہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی کریں گے
اور ان کی اولاد بھی ہوگی، پھر دنیا سے انتقال فرمائیں گے اور ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے اور قیامت میں وہیں سے اٹھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص کو خلیفہ مقرر فرمائیں گے، وہ اچھی طرح عدل کے ساتھ حکومت کرے گا، لیکن شر و فساد و کفر الحاد پھیل جائے گا۔ اس طرح 2-3 شخص یک کے بعد دیگرے حاکم ہوں گے، لیکن کفر الحاد بڑھتا جائے گا۔ پھر اس زمانے میں ایک مکان مشرق میں اور ایک مکان مغرب میں دھس جائے گا، جہاں منکرین تکبیر رہتے ہوں گے۔ انہی دنوں آسمان سے ایک دھواں نمودار ہوگا، کہا سے مومنین کو زکام سا معلوم ہوگا اور کافروں کو نہایت تکلیف ہوگی۔ انہی دنوں ماہ ذو الحج میں قربانی کے دن کے بعد کی رات بہت دراز ہوگی، یہاں تک کہ بچے چلا اٹھیں گے اور مسافر تنگ دل ہو جائیں گے اور مویشی چراگاہ کے جانے کے لیے بہت شور کریں گے، لیکن صبح نہ ہوگی، یہاں تک کہ لوگ ڈر جائیں گے اور روئیں گے، چلائیں گے اور توبہ توبہ پکاریں گے، اور اس رات کی درازی 3 یا 4 رات کے برابر ہو جائے گی۔ پھر قرص آفتاب تھوڑے نور کے ساتھ، جیسا کہ گہن کے وقت ہوتا ہے، مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا اور اتنا بلند ہو کر جتنا کہ چاشت کے وقت ہوتا ہے، پھر غروب ہو جائے گا اور حسب عادت مشرق سے طلوع ہوگا، اور اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ اس کے دوسرے روز مکہ کا پہاڑ صفا نام زلزلہ آ کر شق ہو جائے گا، اور ایک جانور جس کی عجیب صورت ہوگی باہر آئے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا۔ اس کو دابۃ الارض کہتے ہیں۔ اس کے ایک ہاتھ میں عصائے موسیٰ اور دوسرے ہاتھ میں مہر سلیمانی ہوگی۔ عصا موسیٰ سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نورانی خط بنائے گا اور مہر سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سخت سیاہ دھبا لگائے گا۔ اس وقت تمام مسلمانوں کافر کھلم کھلا پہچانے جائیں گے اور یہ علامت کبھی نہ بدلے گی۔ کافر پھر ہرگز ایمان نہ لائے گا اور مسلمان ہمیشہ ایمان پر رہے گا۔ اس کے 100 برس بعد قیامت آئے گی۔ پس دابۃ الارض کے نکلنے کے کچھ عرصہ بعد، یعنی جب قیامت میں 40 برس رہ جائیں گے، تو شام کی طرف سے ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کے اثر سے کوئی اہل ایمان اور اہل خیر زمین پر نہ رہے گا، سب مر جائیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی مومن پہاڑ کی غار میں چھپا ہوگا تو یہ ہوا پہاڑ کے غار میں پہنچ کر اس کو مارے گی، پھر سب کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ پھر حبشہ کے کفار کا غلبہ ہوگا، وہ خانہ کعبہ کو گرا دیں گے اور اس کے نیچے سے خزانے نکالیں گے۔ ظلم و فساد پھیلے گا، جانوروں کی طرح لوگ کوچہ و بازار میں ماں بہن سے زیادتی کریں گے۔ قرآن کاغذوں سے اٹھ جائے گا، شہر اجڑ جائیں گے، قحط و وبا کا ظہور ہوگا۔ اس کے بعد ملک شام میں کچھ ارزانی ہوگی اور کچھ امن ہوگا۔ دوسری جگہ کے لوگ وہاں آئیں گے جس سے وہاں لوگوں کی کثرت ہوگی، اور کچھ مدت کے بعد جنوب کی طرف سے ایک آگ نمودار ہوگی اور لوگوں کو گھیر کر ملک شام کی طرف لائے گی، جہاں مرنے کے بعد حشر ہوگا۔ اس کے بعد 5 برس تک پھر لوگوں کو خوب عیش و آرام میسر ہوگا۔ لوگ شیطان کے بہکانے سے بتوں کی عبادت کریں گے، ان کو روزی کی فراخی حاصل ہوگی اور زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہ رہے گا۔ تب سور پھونکا جائے گا اور قائم ہو جائے گی۔ لوگ اس وقت عیش و آرام میں ہوں گے اور مختلف کاموں میں مصروف ہوں گے۔ یکا یک جمعے کے روز جب کہ محرم کا عشرہ ہوگا، علی الصباح آواز آئے گی، لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہے۔ وہ آواز آہستہ آہستہ بلند ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ کڑک اور رات کے برابر ہوگی۔ تب لوگ مرنے شروع ہوں گے۔ سور ایک چیز بغل کی مانند ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اس کو منہ سے بجائیں گے اور اس کی آواز کی شدت سے ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ جاندار مر جائیں گے، درخت اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، آسمان کے تارے، چاند، سورج ٹوٹ کر گر پڑیں گے، آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، زمین معدوم ہو جائے گی۔